हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने टीजीटी की तैयारी कराने के लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसका नाम हमने उर्दू टीजीटी मिशन 2026 दिया हुआ है। इसमें आपको टीजीटी की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपको फ्री नोट्स दी जा रही है, फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है और फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दी जा रही है। तो आज उसी सीरीज का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज हम मर्सिया पढ़ने वाले हैं। मर्सिया के आगाज़ व इर्तिका और मर्सिया एक लाइन में, जैसा कि हम हर चीज़ को एक लाइन में देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मर्सिया की हिस्ट्री, यानी मर्सिया के आगाज़ व इर्तिका। अरबों में मर्सिया गोई का रिवाज ज़माना कदीम से चला आता है, यानी अरब ममालिक में मर्सिया गोई का रिवाज पुराने ज़माने से ही चला आता था। जब करबला का सानिया पेश आया तो उसके कुछ ही दिन बाद बाज़ अरब शोरा ने इस वाक़ये को अपनी शायरी का मौजू बनाना शुरू कर दिया। यानी जब करबला का वाक़या पेश आया तो फिर कुछ शोरा ने, अरब के कुछ शोरा ने क्या किया कि अपनी शायरी में उस वाक़ये को पेश करना शुरू कर दिया। ईरान में भी हज़रत इमाम हुसैन और उनके अक़रबा रफ़क़ा की शहादत पर मर्सिये लिखे गए, यानी उनके घराने की शहादत पर मर्सिये लिखे गए और वहाँ मर्सिया निगारी को खूब फ़रोग़ हुआ। फ़ारसी शोरा में मुहतशिम काशी ने मर्सिया गोई में सबसे ज़्यादा नाम पैदा किया। तो हमने क्या-क्या देखा कि अरब में सबसे पहले मर्सिया लिखा गया, अरब ममालिक में, और वहाँ से ईरान पहुँचा। ईरान में फिर उनकी शहादत पर मर्सिया लिखे गए, करबला की सानिया जो पेश आया था उस पर, और फिर वहाँ से मर्सिया को ज़्यादा फ़रोग़ हुआ और फ़ारसी शोरा में मुहतशिम काशी के सबसे ज़्यादा नाम इन्होंने पैदा किया। उर्दू शायरी में अब मर्सिया देख लेते हैं। आज आज की वीडियो थोड़ा-सा छोटी ही होने वाली है, क्योंकि मर्सिया में इतना ज़्यादा है नहीं। जब मर्सिया को मर्सिया के एक-एक अशआर की, एक-एक शेर की तशरीह जब करेंगे तब उसमें ज़्यादा रहता है। इसमें मर्सिया में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। उर्दू शायरी में शायरी का आगाज़ हुआ तो इस सिन्फ़ शायरी की तरफ बतौर ख़ास तवज्जो दी गई। 17वीं सदी में नूरी ने उर्दू में मर्सिये लिखे। नूरी एक शायर का नाम है। नूरी ने उर्दू में मर्सिये लिखे। दक्कन में गोलकोंडा और बीजापुर की सल्तनतों के अहद में हाशिम और नाज़िम अहम मर्सिया निगार गुज़रे हैं। तो अ, बीजापुर और गोलकोंडा में कौन गुज़रे हैं? हाशिम और नाज़िम अहम मर्सिया निगार गुज़रे हुए हैं। उसके बाद शाही मर्सियों में भी शाही के मर्सियों ने भी, शाही तखल्लुस एक शायर हैं, शाही के मर्सियों ने भी शोहरत पाई। उसके बाद मिस्की, गदा, सिकंदर, फजल वगैरह शुमाली हिंद के कदीम मर्सिया गो शायर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सौदा के ज़माने से मर्सिये की दुनिया में इनकलाब आना शुरू हो गया। उन्होंने पहली बार मुसद्दस को भी मर्सिये के लिए अख्तियार किया, इसी को मखसूस कर दिया। यानी इन्होंने क्या किया, मुसद्दस की शक्ल में मर्सिये को लिखा और फिर इन्हीं ने ये कह दिया कि अब मर्सिया यही मुसद्दस की शक्ल में ही लिखे जाएँगे। उन्होंने मर्सिये के अज्ज़ा भी मुतअय्यन किए। आगे चलकर मीर ज़मीर ने मर्सिये के लिए इसको मखसूस कर दिया, यानी मीर ज़मीर ने यही कह दिया कि इसके जो अज्ज़ा हैं वो यही रहेंगे और इसी तरह लिखे जाएँगे। मीर ज़मीर और मीर खलीक ने मर्सिये की एक शानदार अहद की दागबेल डाली, यानी इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे मर्सिया को फ़रोग़ दिया कि एक अलग सिन्फ़ की बुनियाद पड़ गई और इसे एक मुस्तकिल और बाकायदा सिरफ़ सुख़न का दर्जा अता किया। इन्होंने मीर ज़मीर और मीर खालिद ने इसमें ज़बान व बयान की खूबियाँ पैदा की। 19वीं सदी के आखिर में मीर अनीस और मिर्ज़ा ज़बीर ने उर्दू मर्सिये को मेराज कमाल तक पहुँचाया, यानी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ इसको दिया। मीर अनीस के बाद इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नवाब मोनिस ने ख़ानदानी रवायत को जारी रखा और मर्सिये कहते रहे। अपने वालिद मीर खलीक के शागिर्द थे, गोशे नसीन किस्म के इंसान थे, इसलिए ज़्यादा शोहरत नहीं पाई, वरना इनके मर्सिये भी बहुत बुलंद पाया हैं। कौन? मीर खलीक। मीर खलीक के शागिर्द थे, कौन थे? नवाब मोहसिन। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं पाई, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा-सा गोशे नशीन किस्म के इंसान थे, तो फिर इनके मर्सिये जबकि बहुत बुलंद पाया थे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा मर्सिये में ज़्यादा शोहरत नहीं पाई। सैयद मोहम्मद मिर्ज़ा अनस ने भी अपने मर्सिया गो थे। सैयद मोहम्मद मिर्ज़ा अनस भी मर्सिया गो थे। नासिक के शागिर्द थे। कम कलाम शाये हुआ है इनका, लेकिन इसके बाद सैयद मिर्ज़ा ताशिक का ज़िक्र ज़रूरी है।
انیس ان سے بے حد محبت کرتے تھے، کس سے؟ مرزا تاشق کے انیس بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ بھی اب جو مرزا تاشق تھے وہ بھی مرزا انیس کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، یہ بھی انیس کی پیروی کے باعث فخر سمجھتے تھے۔ شاگرد ناسک تھے، اس لیے زبان کی رعنائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ مرزا تاشق جو تھے وہ ناسک کے شاگرد تھے، اس وجہ سے زبان کی رعنائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اور یہ انیس سے بے حد محبت کرتے تھے، اور انیس بھی ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انیس کے 3 بیٹے تھے، سلیس، نفیس اور رئیس بھی مرثیہ کہتے تھے۔ یہ تینوں بیٹے سلیس، نفیس اور رئیس، یہ آپ کو نشان لگا لینا ہے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے، سلیس اور نفیس اور رئیس مرثیہ کہتے تھے۔ میر خورشید علی رئیس نے ان سب میں سب سے زیادہ شہرت پائی، کس میں؟ مرزا خورشید علی رئیس نے، جو رئیس ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ان تینوں بھائیوں میں شہرت پائی۔ اپنے والد کے شاگرد تھے، انہی کا اسلوب اختیار کیا۔ میر نفیس کے نواسے سید علی محمد عارف بھی اچھے مرثیہ گو گزرے ہیں۔ دبیر کے صاحبزادے مرزا محمد جعفر اوج بھی اچھے مرثیہ گو ہوئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انیس کے بعد کوئی ایسا مرثیہ نگار پیدا نہیں ہوا جو ان پر سبقت لے جا سکے، یا جن کا ذکر قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی مرثیہ کی ہسٹری، یعنی مرثیہ کی آغاز و ارتقاء۔ اس میں جتنی بھی پوائنٹ آپ کو یہ بہت چھوٹا لگ رہا ہوگا، جبکہ یہ بہت بڑی چیزوں میں سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نکالے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صرف اسی چیز کا دھیان دے رہے ہیں تو آپ کی ٹی جی ٹی آرام سے مرثیہ کے جو کویشچن رہیں گے وہ آرام سے حل ہو سکتے ہیں۔ اب چلیے دیکھ لیتے ہیں ایک لائن میں مرثیہ۔ ایک لائن میں مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ریسا سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ جان ہی رہے ہیں۔ ریسا یعنی بین، یعنی آہو بکا کہنا۔ ریسا مینس کیا ہوتا ہے؟ بین کرنا یا آہو بکا کرنا۔ ریسا ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں مرنے والے کا ماتم کیا جائے، ٹھیک ہے، مرنے والوں کو یاد کر کے اس کی موت پر افسوس ظاہر کیا جائے۔ میر ضمیر نے مرثیہ کی شکل اور اس کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ مرثیہ اصطلاحاً اگر دیکھا جائے، اصطلاح میں بالعموم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جائے، اسی کو مرثیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مرثیہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے مقدمے شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور جو مردوں کی افسوس کیا جاتا ہے، مردوں کی شہادت پر، ان کو مرثیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مرثیہ اصطلاحاً بالعموم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جائے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا اور مرثیہ کی مسدس کی حیت عطا کی، یعنی مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی، مسدس میں انہوں نے لکھا، مطلب بحر میں، مسدس کے بحر میں لکھا ہے، اور پھر ویسے ہی میر خالق نے ان کو میر ضمیر، اور میر ضمیر نے کیا کیا، ایسے ہی کہہ دیا کہ اب سے مسدس کے شکل میں ہی لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں مرثیے کو سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئے، یعنی جو چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز ہے نا، یہ سب جو ارکان ہیں وہ سودا نے کیا کیا تھا؟ سودا نے تشبیب سے تعارف کرایا تھا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی۔ پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی ہے۔ مرثیہ نگار، پہلے مرثیہ نگار اشرف بیابانی ہے۔ مرثیہ نگار الگ ہوتے ہیں، اور مرثیہ قصیدہ پہلے مرثیہ گو، ایک منٹ، ٹھیک ہے، تو پہلے مرثیہ نگار اشرف بیابانی ہے۔ شمالی ہند کے پہلے مرثیہ گو روشن علی ہیں۔ کیا ہیں؟ شمالی ہند کے سب سے پہلے مرثیہ گو روشن علی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کو تو آپ کا کام ہے نہیں، یہ تو ایسے ہی آ گیا ہے، تو اس کو ہٹا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا؟ فارسی شعراء میں محتشم کاشی نے مرثیے میں زیادہ نام پیدا کیا، یہ آپ پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہوتے ہیں۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی 8 ہوتے ہیں، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، ہے نا۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں چہرے میں کیا ہے۔ مرثیہ کا ابتدائی حصہ جس میں تمہید کے طور پر ایسے مضامین بیان کیے جائیں جن کا مرثیے کے ہیرو سے براہ راست واسطہ نہ ہو، یعنی چہرہ میں آپ کہیں کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، موسم کی تعریف کر سکتے ہیں، جنگ کی تعریف کر سکتے ہیں، چڑیا کو لا سکتے ہیں، چاند کو لا سکتے ہیں، جیسے تشبیب ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح چہرہ ہوتا ہے۔ چہرہ میں آپ اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا، ہیرو سے کوئی راست واسطہ نہیں رہتا، راستہ واسطہ نہیں رہتا، ایسے ہی کچھ بھی باتیں چہرہ میں لائی جا سکتی ہیں۔
اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سراپا آتا ہے۔ اس میں ہیرو کا ناک، نقشہ، قد و قامت، شجاعت، نیک خوئی کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں سراپا کی شان یعنی اس کے بارے میں قد و قامت اور اس کے ناک نقشہ، اس کی خوبصورتی کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رخصت، یعنی اب رخصت ہو رہا ہے، ہیرو اپنے یہاں سے جا رہا ہے، لوگوں سے رخصتی لے رہا ہے۔ ہیرو کا میدان میں جنگ کرنے کی اجازت لینا اور عزیزوں سے رخصت ہونا، یعنی اپنے گھر بار کی اجازت لینا کہ اب میں میدان میں جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے، اور اپنے وہاں سے رخصتی لینا۔ اب آمد یعنی آنا، اور میدان میں اب جنگ میدان میں ہیرو کا انٹری ہوتی ہے، یعنی ہیرو آتا ہے، ہیرو کی آمد ہوتی ہے، اسی میں آمد آتا ہے۔ اب اس کے بعد رجز، عرب کے آداب جنگ کے مطابق ہیرو کا مقابل فوج کو فخریہ انداز میں اپنے آباء و اجداد کے نام اور کارناموں سے واقف کرانا، اپنی بہادری و برتری کا اظہار کرانا ہی رجز کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رجز کیا ہوتا ہے؟ عرب کے آداب جنگ کے مطابق، یعنی عرب کی آداب جنگ، یعنی جنگ کا جو آداب ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ہیرو جب جاتا ہے فوج، پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو چہرہ رہتا ہے، اس کے بعد سراپا یعنی اس کے ناک نقشہ ہے، اس کے قد و قامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ سراپا کے چیلا سراپا رخصت، یعنی اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے، اپنے لوگوں سے وہ رخصتی لے کر جاتا ہے میدان میں۔ اس کے بعد آمد ہوتا ہے، میدان میں جب آتا ہے تو آمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد رجس کیا ہوتا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے بارے میں وہ جب بتاتا ہے اگر، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار کرتا ہے وہ، تو وہ رجس میں آتا ہے۔ پھر جنگ کیا کرتا ہے؟ یہ کرنے کے بعد سامنے والا چپ تھوڑی بیٹھے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ بولے گا، پھر کیا ہو جائے گی؟ پھر جنگ ہوگی۔ جنگ ہیرو کا کسی پہلوان سے دست بدست، کبھی فوج کے کسی دستے سے ہیرو کا جنگ کرنا، یعنی جنگ کیا ہوتا ہے؟ کسی پہلوان سے جنگ ہو رہی ہے، جب یہ آ کر اپنے آباء و اجداد کی بہادری کی تعریف کرے گا تو وہ لوگ بھی، سامنے والے بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں گے، جس سے جنگ شروع ہو جائے گی اور پھر ہیرو کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ساتویں میں شہادت، یعنی ہیرو کا زخمی ہونا اور شہید ہو جانا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دھیرے ہیرو لڑائی کرتے کرتے پھر شہید ہو جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے اور پھر شہید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بین کیا ہوتا ہے؟ ہیرو کی موت پر اظہار و رنج کا ملال، یعنی بین، آہ و بکا، جیسے اس کی باڈی پر، اس کی جو لاش ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر رونا، اس کی باتوں کو یاد کر کے رونا، اس کو کیا ہوتا ہے؟ بین یا آہ و بکا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا مرثیہ۔ اب مرثیہ کو ایک بار ایسے دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ مرثیہ کی آغاز ارتقا کیا ہے؟ عرب سے یہ شروع ہوئی ہے، اور وہاں کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب کربلا کا سانحہ پیش آیا، تبھی سے وہاں کچھ شعراء نے اپنے شاعری کے موضوع میں اس کو لانا شروع کر دیا۔ ایران میں گئی، ایران میں بہت زیادہ قبول کی گئی، اور وہاں سے سب سے زیادہ فیمس جو شاعر ہوئے ہیں وہ محتشم کاشی ہوئے۔ ٹھیک ہے، اردو میں آغاز و ارتقا ہوا، جیسے شاعری کی آغاز ہوئی تو اس صنف کی طرف بھی بہت توجہ کی گئی، اور اس میں دکن میں گولکنڈہ اور بیجاپور کی سلطنتوں کے عہد میں ہاشم اور ناظم اہم مرثیہ نگار گزرے ہیں۔ اور شاہی ایک شاعر ہیں، شاہی کے مرثیہ بھی نے بھی شہرت پائی ہے۔ اس کے بعد مسکی ہو گئے، گدا، سکندر، فضل وغیرہ شمالی ہند کے قدیم شعراء ہیں، یعنی پرانے شعراء ہیں۔ اب اس کے بعد جب سودا کا زمانہ شروع ہوا تو انقلاب آنا شروع ہوا مرثیے میں۔ انہوں نے پہلی بار مسدس کو مرثیے کے لیے اختیار کیا اور اسی کو مخصوص کر دیا۔ انہوں نے مرثیے کے اجزاء بھی متعین کیے، آگے چل کے میر ضمیر نے ہی اس کو مخصوص کر دیا کہ ایسے ہی اتنے ہی اجزاء میں مرثیہ لکھا جائے گا۔ میر ضمیر اور میر خلیق نے ایک الگ طرح کے مرثیے کی بنیاد ڈالی، اور پھر کیا ہوا کہ اس زبان و بیان، اور 19ویں صدی کے آخر میں میر انیس اور مرزا ظفر نے اردو مرثیے کو معراج کمال تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میر انیس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مرزا محمد نواب مونس نے خاندانی روایت کو جاری رکھا اور مرثیہ کہتے رہے۔ اپنے والد میر خلیق کے شاگرد تھے اور گوشہ نسیم قسم کے انسان تھے، اس وجہ سے ان کا بہت زیادہ شہرت نہیں پائے، لیکن ان کے مرثیے بہت بلند پایہ ہوتے تھے۔ اور سید محمد مرزا انس بھی مرثیہ گو تھے، ناسک کے شاگرد تھے یہ بھی تھے، اور کم کلام شاعر ان کا ہوا ہے۔ ان کے بعد سید مرزا تاشق تھے، جو میر انیس سے بہت محبت کرتے تھے، اور میر انیس بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ ناسک کے یہ بھی شاگرد تھے، اس لیے زبان کی رعنائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انیس کے 3 لڑکے تھے، سلیس تھے، نفیس تھے اور رئیس تھے، یہ بھی مرثیہ گو تھے، اور اس میں سب سے زیادہ رئیس نے عزت اور شہرت کمائی ہے۔ اور میر نفیس کے نواسے جو تھے سید علی محمد عارف، یہ بھی اچھے مرثیہ گو گزرے ہیں۔ دبیر کے صاحبزادے مرزا محمد جعفر اوج بھی اچھے مرثیہ گو گزرے ہیں، لیکن انیس کے بعد کوئی ایسا مرثیہ نگار پیدا نہیں ہوا جو مرثیہ پر سبقت لے جا سکے یا جن کا ذکر قابل قبول ہو۔
اس کے بعد ایک لائن میں ہم نے دیکھا کہ مرثیہ ریسا سے نکلا ہوا ہے، جس کا میننگ کیا ہوتی ہے، آہو بکا کرنا یا بین کرنا، اور ان کے اشعار میں کیا رہتا ہے، مرنے والوں کا ماتم کیا جاتا ہے۔ میر دبیر نے شکل کے مرثیے کی شکل متعین کی تھی۔ مرثیہ اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی موت پر افسوس کیا جاتا ہے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا اور پھر اسی کو مخصوص کر دیا۔ مرثیے کو سودا نے تشبیہ سے تعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے ارکان کے روپ میں آیا۔ مرثیہ کے پہلے نگار مرثیہ نگار پہلے کے ہیں اشرف بیابانی ہیں۔ شمالی ہند کے پہلے مرثیہ گو روشن علی ہیں۔ فارسی شعراء میں سب سے زیادہ محتشم کاشی نے مرثیہ زیادہ نام پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد چہرہ مرثیہ کے 8 اجزاء کا ترکیبی ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے چہرہ، چہرے میں کسی بھی طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ سراپا میں ہیرو کی نقشہ قد و قامت، شجاعت اور نیک خوئی کا بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت یعنی اپنے لوگوں سے وہ رخصت ہوگا، اپنے لوگوں سے اجازت لے گا، میدان جنگ میں جانے کی اجازت لے گا، اس کے بعد میدان جنگ میں چلا جائے گا۔ آمد یعنی میدان جنگ میں آئے گا اور پھر وہ آ کر اپنے باپ و دادا و اجداد کی خوبیاں بیان کرے گا، ان کی بہادری کے بارے میں کچھ کہانیاں یا اسپیچ دے گا یا لیکچر دے گا، تو اس کو رجس بولتے ہیں۔ تو کیا یہ کرے گا، اپنے خاندان، اپنے آبا و اجداد کی بہادری کا اظہار کرے گا۔ پھر اظہار کرنے کے بعد وہ لوگ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ بھی جنگ کرنے پر تلے رہیں گے۔ پھر جنگ شروع ہو جائے گی، جنگ کسی پہلوان سے ہوگی یا پوری فوج سے ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگی، ہیرو اکیلا لڑتا رہے گا، پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو جائے گا اور پھر وہ شہید ہو جائے گا۔ پھر اس کی شہادت پر بین ہوگا، یعنی اس کے چاہنے والے لوگ اس کی لاش پر بیٹھ کر روئیں گے، تو اسی کو بین کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا مرثیہ۔ ابھی تک کی جو کلاسز چلی ہوئی ہیں وہ 2 کلاسز چلی ہوئی ہیں، ایک غزل تھی، غزل اور قصیدہ، جو کہ مکمل کرا دیا گیا ہے۔ آج مرثیہ بھی مکمل آپ کو کرا دیا گیا ہے۔ اب ٹی جی ٹی کے لیے آپ کا غزل، قصیدہ اور مرثیہ کمپلیٹلی تیار ہو چکا ہے۔ اگر یہاں سے کویشچن بنے گا تو انشاءاللہ آپ ضرور پورا کر لیں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک رہے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ان لوگوں تک ضرور یہ ویڈیو شیئر کیجیے جو ٹی جی ٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور پیڈ کلاسز نہیں لینا چاہتے ہیں۔ انہیں کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے کہ آپ فری میں نوٹس بھی لے سکتے ہیں۔ نوٹس کہاں سے لیں گے؟ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جوائن کر کے نوٹس کو لے سکتے ہیں۔ یا اگر وہاں سے جوائن نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں 860460 آپ اس نمبر پر میسج کر کے گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے جو ٹی جی ٹی کی تیاری کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یوٹیوب پر ہر جگہ ٹی جی ٹی کی تیاری فری میں نہیں مل رہی ہے تھیوری کے ساتھ۔ یہاں آپ کو اس چینل پر، اردو چینل پر آپ کو تھیوری وائز کرائی جا رہی ہے، ٹی جی ٹی کی مکمل تیاری کرائی جا رہی ہے، اور اسی کے لیے اس کا نام بھی ٹی جی ٹی مشن 2026 رکھا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہو سکتا ہے کل ہم مثنوی پڑھیں یا پھر نظم کو پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ سبھی خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔